आले सyyidina मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों के आने का बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे इस बात का कि आप लोगों ने हमारे मुतल्लिक ख़बर सुनी और उस खबर के बाद इंटरेस्ट शो करते हुए हमसे रब्ता किया। और कुछ सवालों के जवाबात हमने कोशिश की कि हम व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए से आपको दे सकें, लेकिन ज़्यादा बेहतर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सेशन रख लें जिस सेशन के अंदर एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से अपने आइडिया को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो बात कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि किसी भी मसले का जो असल सबसे बड़ा मंबा होता है, जहाँ से जाके उसने दुरुस्तगी का अमल शुरू करना होता है, वो किसी भी मसले की तशखीस होती है। क्योंकि तशखीस ही वो चीज़ है जो उस मसले की तमाम बुनद से या उस तमाम स्ट्रक्चर से हमें रूशनास इस तौर पे कराती है कि फिर हम उसका हल बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं कि जाहिर है हम में से ज़्यादातर लोग ना अकली तौर पे कम हैं, ना सुस्त हैं, ना खुदा ना खास्ता इनकैपेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों की या अक्सरियत की जो तरक्की की रफ्तार है वो या तो होती ही नहीं या सुस्त होती है, या यूं समझ लीजिए कि वो कुछ इस तौर पे चलती है जिसकी ख्वाहिश नहीं की गई होती। यानी कि जो ऑब्जेक्टिवली जिस तरीके से हम अपनी तरक्की के आगे चलना चाह रहे होते हैं वो वैसे मौजूद नहीं होती। इसीलिए तरीके से मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ जो मेरी गुफ्तगू है आज की, ख़ास तौर पे ये जो पहला हिस्सा तशख़ीस के हवाले से है, इसके अंदर से आप अपने अंदर भी ज़रा झांक के देखते रहिए कि कौन सी बात ज़्यादा मेरे से रिलेट करती है। उसका फ़ायदा कुछ यूँ होगा कि तशख़ीस के बाद जब हम इलाज या हल की तरफ जाएंगे तो आप अपने तौर पर अपने मसले को भी जान चुके होंगे और उससे हल से भी रिलेट कर चुके होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन अचानक आप मेंटली बहुत सुस्त या थके हुए महसूस करते हैं, या आपका साथ बहुत आपको कोई ऐसा आता है जिसमें आप अपने आप को बहुत हैवी सा महसूस करते हैं, नॉर्मल दिन नहीं लगता, सख्ती का ये अजीबो गरीब लगता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो मेंटल फटीग है वो इंटेलिजेंट पर्सन को भी होती है, स्टेबल सर्कमस्टांसिस के अंदर भी हो जाती है। यानी कि मेंटली आपकी फटीग इंटेलिजेंट होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों का हल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेंटल फटीग महसूस करते हैं। एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसिस या हालात बहुत पेचीदा ना भी हों तो उसके बावजूद अब मेंटल प्रेशर या मेंटल फटीग भी फील करते हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन और क्लैरिटी की बात की जाए तो क्या ऐसा होता है कि आप तमाम तर मसरूफियात के बावजूद कई दफ़ा ये सोचने पे मजबूर होते हों कि आखिर मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैंने करना क्या है, मेरी मंजिल क्या है, और अगर कुछ खतो खाल मंजिल के पता भी हो तो क्या इस बात की कंफ्यूजन होती है कि मैंने उस मंजिल तक अप्रोच कैसे करना है, अपने आप को लेके किस तरह चलना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने के बावजूद आपको क्लैरिटी नहीं होती कि किस मसले के ऊपर मैं अपना कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा नॉलेज अप्लाई करूं जिसके तहत मैं इस मसले या पेचीदगी से बाहर निकल आऊं। या आपको ऐसा फील होता है कि आप चल तो रहे हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं है, आपको एक जगह पे अपना आप खड़ा हुआ महसूस होता है कि जिसके तहत आपको ये लगता है कि यार पता नहीं जिंदगी के अंदर मैंने कहीं कभी कोई पहुंचना भी है या नहीं। इसी तरीके से हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, कंटिन्यूस एक्टिविटी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि तमाम मौजूदा सलाहियतों के बावजूद आप उस तवानाई या उस एनर्जी से, जिस तरह आपने बहुत सारे लोगों के मुतल्लिक ये बात सुनी होगी या खुद भी आप पे कैफियत बीती होगी, यार मेरी एनर्जी खत्म हो गई है,
یا آج ایک پرٹیکولر دن میری انرجی ڈرین ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے سب سے پہلی چیز جو سی ہم لے کے چلیں گے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو متعلق ہے کانفیڈنس کے اوپر. کیا آپ کے اندر تمام ابیلٹی ہونے کے باوجود کوئی ہیزیٹیشن یا رکاوٹ ہے؟ کیا آپ بہت دفعہ بات شروع کرنے سے پہلے دھندلا جاتے ہیں یا الجھن کے شکار ہوتے ہیں کہ بیسٹ ورڈز یا بیسٹ خیال یہاں پہ پیش کیا جائے؟ مینز کہ ایک تھاٹ آنے کی بجائے اوور تھاٹ یا اوور تھنکنگ کے آپ شکار ہو جاتے ہیں، یا بہت ساری سچویشن کے اندر آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اپنے اوپر کہ کیا میں اس سچویشن سے باہر نکل سکوں گا یا نہیں نکل سکوں گا؟ کیا مجھے جو چیز یا جو فارمولا یا جو آئیڈیا میں اپلائی کرنے لگا ہوں کیا میں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اوور تھنکنگ اور ڈاؤٹس کا کچھ اس طریقے سے شکار ہوتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول یا بہت نیچے چلا جاتا ہے یا بالکل ہی نیل کے اوپر چلا جاتا ہے. اب یہ جو لو کانفیڈنس والا مسئلہ ہے، یہ بات سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہر طرح کی ابیلٹی کے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ابیلٹیز والا بندہ، درمیانے یعنی کہ ماڈریٹ یا کم کا. تو اس لو کانفیڈنس کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیپیبل اور سکل پرسن کے پاس بھی ہوگا، اور سب سے بڑا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ فیئر آف ججمنٹ. یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ طریقہ کار یا اوور تھاٹس آ جاتی ہیں، اور آپ سے جج نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ یہاں پہ میں کس چیز کو اپلائی کروں. آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ انڈر ایکسپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. اب آ جائیے کیریئر گروتھ، جو ہم میں سے اکثر کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ 20-25 سال کی عمر سے لے کر جب تک خدا نے آپ کو صلاحیت یا ہمت دی ہے کام کرنے کے لیے، کہ وہاں پہ ہم نے ظاہر ہے روٹی پانی چلانے کے لیے، بہتر زندگی چلانے کے لیے ہمارے سب کے ساتھ کیریئر گروتھ کا ایک مسئلہ ہے. تو کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میری کیریئر گروتھ یا رک گئی ہے یا سلو ڈاؤن ہو گئی ہے؟ یعنی کہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کئی سالوں یا کتنے ہی عرصے سے اپنے کیریئر یا جاب پہ یا بزنس کے اوپر جس حالت میں تھا اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، کوئی ترقی کا نظریہ یا کوئی منظر مجھے نظر نہیں آ رہا. کیا آپ بھی بہت سارے لوگوں کی طرح کسی خاص قسمت کا، کسی گڈ ٹائم کا، گڈ لک کی اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ چکا ہے؟ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسی سے منسلک، اسی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کیریئر سٹیگنیشن، کیریئر کا رک جانا. کہ ایفرٹ ہے لیکن ٹائم بھی پاس ہو رہا ہے اور گروتھ بھی لمیٹڈ ہے. یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی ایفرٹ ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کر ہی نہیں رہے، لیکن آپ اپنی جاب پہ یا اپنے بزنس کے اوپر نہ صرف کہ محنت کر رہے ہیں، آپ کی صلاحیت بھی ہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے اور کسی قسم کی گروتھ جو ان سی ہے وہ آپ کی نہیں ہو رہی. پھر ایک اور موضوع جو ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے وہ موٹیویشن اور ڈسپلن کا مسئلہ ہے. کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جس سے کوئی بھی کام کنسسٹنٹلی نہیں ہوتا؟ یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش، ایک شوق، کسی کی بات سن کر، کسی بڑے کے سمجھانے پہ، یا اپنے ایک آفیشل یا پرسنل انوائرمنٹ کے اندر آپ کے اندر موٹیویشن تو آتی ہے، آپ بہت بڑے بڑے ارادے اور فیصلے تو کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ارادہ اور اتنی سیریسنس کے باوجود یہ جو آپ کی موٹیویشن ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، جس نے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کی کچھ بہتر کرنے کی، کچھ آگے جانے کی، یہ گئی کہاں پہ؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں کہ یار میں ہی قصوروار ہوں، یا میری وجہ سے تمام اپرچونٹیز جو سی ہیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، یا آپ تقدیر کو
یعنی کہ لک کو مورد الزام دیتے ہیں کہ یار تقدیر میرے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہی ہے. اسی طریقے سے یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جس میں موٹیویشن کا فیلئر ہوتا ہے, کہ جس میں نے جس طرح پہلے کہا کہ انیشلی تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, لیکن آہستہ آہستہ آہستہ, جیسے مثال کے طور پر کسی مزدور نے یہ سوچ لیا کہ میں روز کی 10 اینٹیں اٹھاؤں گا, یہ فیصلہ کر لیا, اگلے دن وہ 9 ہو گئیں, پھر 8, پھر 7, پھر 1, اور پھر آخر کار ایک ایسا دن آیا کہ جس کے اندر وہ یہ کام کر ہی نہیں سکا. اسی طریقے سے چاہے کسی کا ایم کسی عادت کو چھوڑنا ہو یا کسی اچھی عادت کو اپنانا ہو, دونوں صورتوں کے اندر ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ورک یا ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ڈیسیژن بہت مضبوطی سے, بڑے جوش و جذبے سے اس کا ایک فیصلہ ہوا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ کام مکمل نہ ہو سکا یا کام آپ کی زندگی سے نکل گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ موڈز, ایموشنز یا ولولے کا آنا ہی نہ یا آ کے غائب ہو جانا یا کیریئر کو پلان نہ کر سکنا یا پرسنل ریلیشن شپ کو پراپرلی مینٹین نہ رکھ پانا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یقین جانیے یہ کوئی کو انسیڈنس یا اتفاقیہ نہیں ہے, نہ ہی یہ پرسنل ویکنس ہے, نہ ہی یہ بدقسمتی ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو نظر بد, جادو اور تقدیر پہ ڈال دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نظر بد کو یا جادو کو مانتا ہی نہیں, ظاہر ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, ہماری احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تقدیر یا ان عوامل کی وجہ سے ہیں, وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. اصل میں آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ لیک آف ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, لیک آف ایفرٹ کی وجہ سے نہیں ہے, لیک آف انٹیلیجنس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اصل میں سٹرکچر اور گائیڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس جس سچویشن میں آپ پھنس گئے ہیں یا گزر رہے ہیں کبھی گزرے ہی نہ ہوں, وہ آپ کو ایک صائب یا بہتر مشورہ نہ دے سکیں. ہو سکتا ہے کہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی کے اندر آپ کے اساتذہ آپ کی ذہنی حالت یا آپ کے اوپر جو بیت رہی ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں, اس لیے گائیڈ نہ کر سک رہے ہوں. آپ کے پاس بدقسمتی سے کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا بھائی, کوئی ایسا باس, کوئی ایسا کولیگ نہ ہو جو آپ کو چینلائز کر سکے, جو آپ کو سٹرکچرڈ کر دے, جو آپ کو گائیڈ کر دے. اس ایک اور سوال, اس سے پہلے کہ ہم مزید چیزوں کی طرف چلیں, ایک کچھ سوال اپنے آپ سے مزید کر لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بعض چیزیں جو بڑی لائف کے لیے نیسیسری اور امپورٹنٹ ہیں, سیکھنے اور پریکٹس کرنے کی سکھاوٹ کے اندر ہمیں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں. کئی لوگوں کو اننیسیسریلی ٹوائل, محنت کیوں کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ گروتھ سٹرکچرڈ اور کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہوتی. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. مین چیز یہ ہے کہ سٹرکچرڈ انوائرمنٹ کا نہ ہونا, رائٹ گائیڈنس نہ ہونا, مینٹل ٹریننگ نہ ہونا, اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز نہ ہونا. میں یہ اتنی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ میں آپ کو دہرا کے بتاتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم بیڈ لک ہمارے ساتھ یا ہمارے سے یہ مسئلہ ہو گیا یا میرے سے یہ مسئلہ ہو گیا, 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں جس کی وجہ سے کامیابی کا راستہ ہمیں یا نظر نہیں آتا یا ہم چلتے ہیں تو اس پہ کامیاب ہو کے کسی جگہ نہیں پہنچتے. ایک وجہ ہے کہ آپ کے پاس سٹرکچرڈ انوائرمنٹ نہیں ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ گائیڈنس نہیں ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مینٹلی ٹرینڈ نہیں ہے, نمبر 4 اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز کی مراد یہ ہے کہ ایک کام کیا اس کا رزلٹ اینالائز کرنا نہیں آتا. تو آئندہ سے پہلا میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے خاندان, اپنی کام کی جگہ, اپنی پڑھائی کی جگہ
کو کوستے رہیں یا اپنے آپ کو ہی غلط سمجھتے رہیں، اس بات کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیابی کے سفر کا آغاز کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی گرما گرم موٹیویشن سے کوئی فیصلہ کر کے آپ 1-2 دن کوئی کام کر بھی لیں گے تو ایونچولی وہ کلیپس کر جائے گا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ سٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ہو، ہم لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کا سوچیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں رات کو سویا ہوں، صبح اٹھوں گا تو یہ ہو جائے گا، یا اگر کسی نے کوئی بری عادت چھوڑنی ہے یا اچھی عادت اپنانی ہے تو وہ راتوں رات یا 10-15 دن یا مہینے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ سب سے تیسری چیز، پریکٹیکل اور ریئل ورلڈ پہ فوکس رکھنا پڑے گا۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے، یہ آپ کو شاید تھوڑی عجیب لگے، خدا را اپنے آپ کو جوش و ولولے والی موٹیویشن سے بچائیے، کیونکہ موٹیویشن جو ہائپ کی صورت میں آتی ہے، یقین جانیے کہ یہ جتنی تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے یہ اتنی ہی تیزی سے نیچے دھڑم کر کے آتی ہے۔ موٹیویشن کنسسٹنٹ ہونا، جذبات کے کنٹرول میں ہونا ہی وہ موٹیویشن ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کامیابی سے چل سکتے ہیں۔ لیکن اس موٹیویشن کے لیے جس نے آپ کی گاڑی کو فیول دینا ہے یا آگے دھکیلنا ہے، اس موٹیویشن یا اس بڑے یا ایک کسی عظیم فیصلے کے لیے آپ کو ایک سٹرکچرڈ گروتھ انوائرمنٹ چاہیے، لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ چاہیے، لائف کے پریکٹیکل سولوشن چاہیے۔ یعنی کہ صرف موٹیویشن نہیں بلکہ موٹیویشن کو سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سسٹمیٹک طریقے سے کنسسٹنٹلی آپ کو ان چیزوں کی طرف چلنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ جو سٹک محسوس کرتے ہیں پروگریس میں، کنفیوز ہیں، تھک چکے ہیں، وہ سیریسلی کام نہیں کر پا رہے، ان کے لیے ہم لائے ہیں پرائم گروتھ سرکل۔ پرائم گروتھ سرکل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ دیتی ہے، کیونکہ آپ ایک کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں جہاں پہ تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے، سیکھنے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیٹ مینز کہ آپ کے ارد گرد تمام وہ انوائرمنٹ ہوگی جس انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو مایوس ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ناکامی کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو یا حالات کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک دوسرے کی ڈھارس اور ڈھال اور سپورٹ بن رہا ہے، اور ہمارے ذریعے سے یعنی کہ میری اور میری ٹیم کے ذریعے سے اس انوائرمنٹ کو ریز اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ ملے جو کنسسٹنٹ ہو۔ اسی طریقے سے اسی انوائرمنٹ کے اندر ہم وہ چیزیں آپ کے لیے لا رہے ہیں جو آپ کے ہارڈ سکلز اور سافٹ سکلز کے لیے ضروری ہیں۔ ہارڈ سکلز کیا ہیں؟ کسی کا بینکر ہونا، کسی کا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہونا، کسی کا کوئی بھی سپورٹس کے اندر کامیاب ہونا، کسی کا کوئی کاروبار کرنا، کوئی جاب کرنا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر مینٹلی اسٹرینتھ ہو، اس کا جو برین ہے وہ ہیلدی ہو، وہ چیزوں کو سمجھ سکے، مان سکے، کنسسٹنٹلی اس پہ کام کر سکے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کو کام کرنے کی ٹیکنیک کا پتہ ہو، وہ سکل سیٹ اس کے پاس ہو، جو ہم چاہے آپ لوگ جاب سے ریلیٹڈ ہوں گے، چاہے آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ سکلز، وہ ٹیکنیکس، وہ راستہ، وہ منزل، وہ سنگ میل جس کے ذریعے سے آپ ایک مسلسل سفر کر سکتے ہیں، وہ جو ایک پراپر انوائرمنٹ، جس طرح میں نے کہا کہ ایک کنٹرولڈ پراپر کمیونٹی کی انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوگا، اس کے تحت آپ کو لے کے چلیں گے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت دفعہ اپنا معافی ضمیر یا اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ نہیں کر سکتے، یا ریٹن میں یا وربلی اندر،
اور کئی دفعہ گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا دفتروں کے اندر اپنے باسز یا سپیریئرز کے ساتھ وہ ریلیشن شپ یا وہ ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اچھی نظر پڑے. تو یہاں پہ ہم سکھاتے ہیں کمیونیکیشن سکلز, انالیٹیکل سکلز, اور سب سے بڑھ کے یہ جس کی اس وقت معاشرے کو بہت ضرورت ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ. تو آپ اوور آل یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں گروتھ کے لیے ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ. ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سکلز, چاہے وہ برین سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ایموشن سے ریلیٹڈ ہوں, جو آپ کی ایک کنسسٹنٹ پیس آف موٹیویشن کو رکھ سکیں. نمبر 3 ہم آپ کو سکھا رہے ہیں وہ تمام سکلز جو آپ کے بزنس کرنے کے لیے یا آپ کی جاب کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا پروگرام یوں اس لیے بنایا گیا ہے, اور کم از کم اس کی ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ کم از کم 1 سال ہمارے ساتھ ضرور گزاریے. اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ 1 سال گزار لیں گے, یہ ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسا کامیاب پروفیشنل سوشل گروپ بن جائے گا کہ شاید ہی کوئی اس کو چھوڑنا چاہے. تو ان نظریات کے تحت ہم نے یہ گروپ یا یہ کمیونٹی یا آئیڈیا کو ڈیولپ کی ہے پرائم گروتھ سرکل کے حوالے سے, تاکہ آپ لوگوں کی پرسنل اور پروفیشنل, چاہے سائیکولوجیکل نیڈس ہوں, چاہے آپ کی فزیکل جو ان سی چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہو, وہ تمام کی تمام پرووائڈ کی جا سکے. تو یہ ایک مختصر سا میں نے کوشش کی کہ آپ چیز اور ہم نے کیسے اس میں سے حل نکالا وہ پریزنٹ کر سکوں. آپ کوئی بھی اب کوئی سوال یا کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. ہینڈ ریز کر لیجئے جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کا کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے. ہاں جی, اسپیکر فون آپ ساتھ ساتھ کھولتے رہیے جن جن کا سوال ہے. جی آپ کھول رہے ہیں؟ جی کھول. یہ چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. توصیف احمد صاحب, میری جاب نہیں لگ رہی, گریجویشن کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو بھائی اگر آپ کی ابھی جاب لگنے والی ہے, یعنی کہ ابھی آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونی ہے, تو وائی ٹو وری. اس کے علاوہ جو سا ہے کیا کہتے ہیں, آپ اگر پرائم گروتھ سرکل میں آتے ہیں تو ہمارا جو کیریئر کاؤنسلنگ کا سارا پروگرام ہے وہ سی وی بنانے سے جاب ہنٹنگ تک کی تمام ٹیکنیکس کو سکھاتا ہے کہ کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. کوئی اور السلام علیکم. جی نام پہلے بتا دیجئے پھر بات کر لیجئے. جی سر, آصف بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سر میں کہہ رہا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 سال کے لیے کمیونٹی جوائن کریں, تو ہمیں کیا ٹریننگ کس طریقے سے دی جائے گی؟ کوئی آن لائن آپ کلاسز ہوں گی یا پرسنل آپ کنسلٹیشن دیں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ کوئی جی جی پرابلم اگر ہے ساتھ میں؟ جی ایسا ہے کہ ابھی ہم نے شروع کرنے لگے ہیں اس ہفتے سے 2 لائیو سیشنز پر ویک. ایک تو لائیو سیشنز ہوں گے جس میں مختلف جو ٹاپکس ہیں, اسکل سیٹس ہیں, وہ سکھائے جائیں گے. کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا. پھر ہم 24 گھنٹے کی ایک ہیلپ لائن دے رہے ہیں, ای میل دے رہے ہیں, تاکہ ہماری صرف اور صرف ویڈیوز لوگ نہ سنیں, صرف لائیو سیشن کی اویلیبلٹی نہ ہو, بلکہ کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے آن لائن سیکھتا بھی رہے گا اور جانتا بھی رہے گا. نہیں سر, معلوم یہ کرنا ہے کہ وے آؤٹ کیا ہوگا, کس طریقے سے سکھایا جائے گا یہ اسکلز وغیرہ جو ہیں؟ سر میں نے عرض کی آپ سے لائیو سیشنز اور ریکارڈڈ لیکچر کے ذریعے سے سکھایا جائے گا. تو کوئی کورس آؤٹ لائن ہے سر اس کا کہ کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ سر بالکل ہے, ممبرس کے لیے بالکل ہے. اور سب سے اگر آپ کو ضرورت ہے, یہ آصف صاحب کو جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر سارا پلان پڑا ہوا ہے,
کون سی 5 چیزیں ہم نے انڈیوس کرانی ہیں جو مینٹل ہیلتھ سے، کمیونیکیشن، کیریئر، سوشل اسکل سیکھی ہیں، وہ آصف صاحب کے ساتھ جو URL ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ ان کو مزید کلیئرٹی ہو. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے اوکے سر. بہت شکریہ آصف بھائی. اینی ون ایلس جی؟ جی السلام علیکم، میرا نام عامر شہزاد ہے. جی بھائی. اور میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر بالکل کلیئر آ رہی ہے عامر بھائی، آپ بات کیجیے. جی سر، میں بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ نا میرا پچھلے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ سیکٹر کا نا. اور پرائیویٹ انڈسٹری کی سیکٹر بھائی، میں سوری آپ کو میں آپ پتہ کو ہے بات کر کہ رہا ہوں، یہاں پہ انڈسٹری کا بتا دیں پالیٹکس صاحب. وغیرہ کافی چلتی ہے. انڈسٹری کون سی عامر صاحب؟ عامر صاحب آپ کا میوٹ ہو گیا ہے مائک. جی آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ساتھ انڈسٹری کا بھی بتا دیجیے، کارپوریٹ سیکٹر کی کس انڈسٹری میں تھے آپ؟ سر میں بیسیکلی پاور سیکٹر کے اندر تھا. یہاں پہ ٹھیک. پاکستان میں 2 کمپنیز کام کر رہی ہیں، سیمنز اور شنائڈر. تو میں بیسیکلی انہی کے اندر تھا. آپ جی دیکھیں آپ بٹ بتائیے، آپ کنٹینیو کیجیے، مسئلہ بتا دیکھیے، دیجیے. جی سر اصل میں ایشو یہ رہا ہے کہ مطلب میں شروع سے کافی ہارڈ ورکنگ تو رہا ہوں، بٹ میں نے دیکھا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہارڈ ورکنگ اس طرح پے آف نہیں کرتی until unless you get آئیز گڈ بکس وغیرہ نا. تو اس کے لیے جو میں نے باقی لوگوں کو آبزرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ مینجمنٹ کے بڑا قریب رہتے ہیں. ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں پرائورٹائز کر کے وہ ان کی گڈ بکس وغیرہ میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ جلدی ترقی دوسرے لوگوں سے لے جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا مطلب کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کس طرح ٹریننگ وغیرہ دیں گے فیوچر کے اندر؟ جی عامر بھائی، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے یہی ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ نا بڑے ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام نہیں چل رہا ہوتا ان کا. تو اسی وجہ سے ہم نے جو ان سے ایک پورا ماڈیول کمیونیکیشن سکلز اور انالیٹیکل سکلز پہ رکھا ہوا ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے عامر صاحب کے بہت سارے لوگ نا جیسے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی سے پڑھ کر کسی بھی ادارے میں جوائن کر لیتے ہیں، ان کی سوشل سکلز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. دیکھیں ہم انسان ہیں، جب ایک گروہ میں رہیں گے جو ہم سے اچھے طریقے سے بات کرے گا، جو اچھے طریقے سے پیش آئے گا، ہماری توجہ اس کی طرف زیادہ جائے گی. جو تھوڑا اڑی بڑی کرے گا ہم اس سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انفارچونیٹلی کیونکہ میرا 30 سال گزرا ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، تو میں نے اور ہر لیول پہ میں نے کام کیا، اینڈ پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تک میں گیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ پیارے بھائی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. مجھے بھی بہت سال لگے ٹو بی ویری آنےسٹ، یعنی کہ 30 سالوں میں سے پہلے 15 سال میں نے بھی بالکل فلش طریقے سے گزارے ہیں. وہ آخری 15 سال تھے اس میں مجھے سمجھ آئی بات کس طرح کرنی ہے، گڈ بکس میں کیسے آنا ہے، اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کیسے کرنا ہے. تو اس طریقے سے اس کورس کے اندر ہم مینٹل اسٹرینتھ کے فوری بعد کام ہی اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ تم اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں زیادہ بہتر ڈیولپ کیسے کرو گے. تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا جو سا ہے. اور پھر ایک دفعہ کمیونیکیشن سکلز اور انالیٹیکل سکلز کو نکالنے کے بعد جب ہم آئیں گے جاب والی کیٹیگری کے اندر، تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہیں جو ارلی ابھی جابس پہ آ رہے ہیں، ان کو تو ہم سٹارٹ کریں گے جاب ہنٹنگ سے. ایک وہ کیٹیگری ہوگی جو جاب پہ ہے اور مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. تو مجھے اس طرح کی ایک ادارہ بنانے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ میں نے کوئی صرف کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 3-4 مختلف طرح کے کام کیے ہیں. سٹارٹ میری جو پروفیشنل لائف کا ہے وہ جرنلزم کا ہے، 8 سال میں اس کے اندر رہا، پھر 30 سال میں بینکنگ کے اندر رہا، پھر اکیڈیمکس کے ساتھ ایسے تعلق ہے کتابیں لکھتا ہوں، ریسرچ پیپر لکھتا ہوں. یونیورسٹی کے اندر میں نے 41 سال کی عمر میں جا کے ایم فل کیا اور الحمدللہ گولڈ میڈل لیا. تو اس کی وجہ سے میرے پاس صرف ٹیکنیکس یا موٹیویشن کی چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس وہ طریقہ کار ہے کہ جو میں شیئر کر سکوں گا کہ یار جب میں مار کھاتا تو کیسے مار کھائی، اور جب میں سکسیسفل ہوا تو کیسے میں سکسیسفل ہوا.
اسی طریقے سے ظاہر ہے میں نے 5 مختلف بینکس میں کام کیا ہوا ہے, تو بے شمار میرے باسز رہے, کولیگز رہے, تو آئی ہیو اے ڈیٹا آف بیسٹ پریکٹسز جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کے تحت اس کمیونٹی کے اندر لوگوں میں انفیوز کریں گے, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار کام بھی کیا, محنت بھی کی, میں کسی کو پسند نہیں تھا تو میرا بیڑا غرق ہو گیا. ہم نے اسی چیز کو ختم کرنا ہے. جی ٹھیک ہو Anything گیا else سر, جی, بالکل کوئی اور؟ بالکل. تھینک یو سو مچ فار دا ایلیبریشن. تھینک یو سر, تھینک یو. کوئی اور کسی کا کوئی کمنٹ, کوئی سوال, کوئی ڈسکس کرنا ہے؟ سر یہ ویسے اسٹارٹ کب سے کر رہے ہیں آپ سیشن؟ یہ جی اچھا, اس کمیونٹی کے اندر نا ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جو سٹارٹ ہی رہتا ہے. جس دن ہمارا آپ نے پہلے دن دیکھا تھا نا ایڈ یا کوئی ایسی خبر دیکھی تھی, تو اٹ ہیز اسٹارٹیڈ. اور اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ لائیو سیشنز کو بھی ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو ان سے لیکچرز ہیں جو ان سکل سیٹس کے اوپر ہیں کہ کیسے سیکھنے ہیں, کیسے اپلائی کرنے ہیں, دیٹ از ایون اویلیبل ناؤ. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہمیں صاحب اگر آپ آج جوائن کرتے ہیں تو آج آپ نے کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا. واٹس ایپ کی لائن آپ کے پاس ہوگی, جو سوال ہوگا آپ پوچھ سکیں گے. لائیو سیشنز آپ کو جیسے جمعرات کو ہمارا ایک صرف ممبرز کے لیے وہ اوپن نہیں ہے, وہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ لائیو سیشن ہو رہا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوری, کیونکہ میری جو بیس ہے میتھڈالوجی کی وہ نیورو اسپرچویلٹی ہے, کہ میں کرتا یہ ہوں کہ جو اسپرچول پریکٹسز ہیں خاص طور پر میڈیٹیشن اور بریدنگ کی, اس کے ذریعے سے جو برین کے پارٹس یا نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو آپٹیمائز لیول پہ لے کے جاتا ہوں مینٹل اسٹرینتھ کے لیے. تو جمعرات کو یعنی کہ پرسوں ہم اس سلسلے کا پہلا سیشن کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے جو صاحب اگر مناسب سمجھیں یا صاحبہ مناسب سمجھیں, اور پرسوں رات 9 بجے سے پہلے جس نے جوائن کر لیا ہوگا وہ لائیو سیشن اٹینڈ کر لے گا, کویشچن آنسر بھی کر سکے گا. جو خدا نہ خواستہ فی الحال نہیں کر سکے گا تو اس کی ریکارڈنگ جو اسی اس پر آ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم چلتے ہیں. ہم مسلسل اب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک دریا ہے, بہہ رہا ہے, جو جدھر سے مرضی آ کے اس کو جوائن کر لے گا, اس اور ہر ٹریننگ ول اسٹارٹ. اچھا میں ساتھ ساتھ سوال بھی دیکھ لوں. توصیف احمد صاحب مجھے بینک کی جاب کرنی ہے, کوئی بھائی میری ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے دوسروں سے پوچھا یا میرے سے. اگر میرے سے پوچھا تو یس آئی کین. لیکن اس کے لیے ہوگا یہ کہ جس طرح میں نے ابھی یہ احمد صاحب کو بتایا کہ ہم جب کسی کی جاب کی ہنٹنگ کی پریکٹس شروع کراتے ہیں تو پہلے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تو نے ڈھونڈنی کیسے ہے, تو نے اپنا پریزنٹ کیسے کرنا ہے, تو نے سی وی کیسے ڈیولپ کرنا ہے, جاب کی کال تیرے پاس کیسے آئے گی, پھر تو نے انٹرویو کے اندر کیسے اپیئر ہونا ہے, اس کی ساری کے سارے پیرامیٹر سکھائے جاتے ہیں. تو کیوں نہیں ملے گی جاب بینک کی؟ دیکھیں بینکوں نے بھی چلنا ہے, تو بینک نیڈس ہیومن ریسورس آن ڈیلی بیسس. تو انشاءاللہ تعالی ملے گی, کیوں نہیں ملے گی؟ کوئی اور سوال, کوئی اور جاننا چاہ رہا ہے؟ کسی اور نے بات کرنی ہے؟ نہیں تو میں سر السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے؟ جی السلام. جی بھائی نام بتائیے. عثمان نام ہے سر. جی جی فرمائیے. سر یہ ابھی میں بی ایس سی ایس کر رہا ہوں, تو ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں نام کہ بتا دیجیے ڈگری. پہلے بھائی, ذرا پہلے نام بتا دیجیے. عثمان نام ہے سر, عثمان. جی جی فرمائیے. سر اس نے کہ میں بی ایس سی ایس کی ڈگری کر رہا ہوں, تو ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ اسکل سیکھیں. تو اسکلز ہماری لائف میں جابس کے لیے کس طرح امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ یہ ٹیچرز اس سوال کی طرف جاتے نہیں ہیں. وہ دیکھیں بھائی بات پتہ کیا ہے, ٹیچرز نے کیونکہ خود زیادہ تر تعداد ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے پڑھا اور پڑھانا شروع کر دیا, تو ان کے پاس بدقسمتی سے پریکٹیکل لائف کے اندر کیا چاہیے ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جس چیز کو ہم بار بار, آپ نے بہت دفعہ میرے منہ سے سنا ہوگا, سکلز. اب جیسے کوئی کمپیوٹر سائنس کا بندہ میرے پاس آتا ہے, تو سب سے پہلے تو کیونکہ جو بندہ ابھی ہماری کمیونٹی کو جوائن کرتا ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے اس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کہ یہ کیا ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں, ہڈن ایشوز کیا ہیں, اوپن ایشوز کیا ہیں, اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, کس کام کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے جب کوئی جاب کا کام شروع کرتا ہے تو ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں, اپنا فیصلہ تھوپتے نہیں ہیں اس کے اوپر.
اسے کہتے ہیں یار ہمارے خیال کے مطابق تو اس طرح کی جاب کے لیے بہتر ہے یا اس طرح کے بزنس کے لیے بہتر ہے. سپوز اگر وہ بندہ BCS کیا ہوا ہے اور وہ بزنس کے لیے بہتر ہے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا کام شروع کرنے کے لیے. پھر ہم اس کو کوئی بھی کام سکھانے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جو نیسیسری کیپٹل ہے وہ ریز کیسے ہوگا, ٹیم کیسے ڈیولپ ہوگی, انفراسٹرکچر کیسے بنے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی جاب والا بندہ ہے اور کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے تو اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ بھئی اس انڈسٹری کے اندر, کیونکہ کمپیوٹر سائنس یا IT کی جو فیلڈ ہے وہ بہت واسٹ ہے, اس میں بہت زیادہ حصے ہیں, تو اسی کے اوپر ہمارا سائیکولوجیکل ٹیسٹ اس کے کام آئے گا کہ کس والی فیلڈ یا کس والے شعبے میں وہ جائے. وہ ہارڈ ویئر کے اوپر جائے, سافٹ ویئر کے اوپر جائے, وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جائے, وہ اینڈرائڈ یا اس طرح کی چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جائے, وہ کچھ چیزیں ٹھیک کرنے والا بنے یا سیکورٹی کے لیے جائے. تو اس کے مطابق پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں, انٹرویو تیار کراتے ہیں اور اس کا CV ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کا جو CV ہے ہم اس کے وہ بھی مختلف جگہوں پہ ٹرائی کرتا ہے, لیکن وی بینگ دا کسٹوڈین آف دیٹ پرسن ہم اس کا CV مختلف جگہوں پہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی انٹرویو کی کال ارینج ہو جائے. ہوپ میں نے آپ کو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر, میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر, میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو میں اب تک انڈرسٹینڈ کر پائی ہوں کہ کیونکہ آپ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس مختلف شعبوں میں اور اسکلز رکھتے ہیں, تو آپ ہر ایک کا جو پوٹینشیل ہے اس کے اندر ہڈن پوٹینشیل اس کو سمجھتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں اور پھر اسی کو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس پر آپ اس طرح سے کام کریں, اور ایک مائنڈ سیٹ کو آپ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں اس کے, کیونکہ نیورو لنگوسٹک سائنس آپ نے NLP کی ابھی بات کی ہے, ایسے ہی ہے نا سر؟ جی. اچھا, ابھی تک بات ہوئی ہے CV کے حوالے سے, لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنی اسکلز کے ذریعے سروس فراہم کرے, جیسے ماشاءاللہ خیر آپ کا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے, لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں بھی اپنی سروسز دوں, جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے, کاؤنسلنگ ہے, یا اس طرح کی کوئی اس کی وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہیں خاتون کہ وہ یہ سروسز دیں, اس میں وہ اسکلڈ ہو جائیں, یعنی خاص طور سے اس میں ظاہر کمیونیکیشن اسکلز مین ہوتی ہیں, تو کیا اس سلسلے میں بھی آپ کی سروس؟ محترمہ آپ نے بالکل وہی بات ابھی میں نے کی. دیکھیں, میرے سے میرا ذاتی رائے پوچھیں گے نا تو میں لوگوں میں انٹرپرینورشپ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. دو جگہ سے پھنستے ہیں, ایک ان کو نہیں ہوتے اور ایک ان کو نہیں پتا بزنس چلتا کیسے ہے. ان دو چیزوں کو میں اٹھانے لگا ہوں کہ میں گندے سے گندا ملاؤں گا اور پیسے ارینج کرنے کی جنریشن کا طریقہ کار بتاؤں گا اور سکل سکھاؤں گا. آئی ول بی, میں نے کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اگلے 1 سال کے اندر اللہ کرے کہ میں کم از کم 100 اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرا سکوں. یعنی کہ اس میں مجھے ایز اے بزنس فائدہ ہے, میں ان کے ساتھ پرسنٹیج رکھوں گا. لیکن اس سوچیے کہ میں نے صرف ویسے کام کر کے چھوڑ دینا ہے. میں جس بندے کی اسٹارٹ اپ تیار کروں گا اس کو آفر دوں گا, خاص طور پہ پیسے ارینج کرتے ہوئے کہ 5%, 10%, 15% میرا ہے, اور آئی ایم ون آف یور پارٹنر. اگر وہ چاہے, اگر وہ پارٹنرشپ نہیں چاہتا, نو ایشو. ایون دین بینگ ممبر آف PGC یعنی کہ پرائم گروتھ سرکل, میں اس کو ایک چیز سکھاؤں گا. کیونکہ دیکھیں جو آگے زمانہ آ رہا ہے نا, اس میں بہتر یہ ہے کہ سارے کے سارے نوکریوں پہ نہ لگو. کوشش کریں, مثال کے طور پر آپ نے ایک اسٹارٹ اپ بنا لیا, بھی کچھ نہیں تو کم از کم 10 بندوں کو تو روزگار دو گی نا. 10 بندوں کی نوکری ڈھونڈنا مشکل ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں, آج ایک بندے نے مجھے فون کیا پرائم گروتھ سرکل کو سمجھنے کے لیے, بڑا یونیک سا کام کر رہا تھا. وہ یونیک سا کام یہ کر رہا تھا کہ وہ فارگیونیس کوچ تھا. میں نے بھی آج پہلی دفعہ سنا. میں نے کہا یار تو میرے پاس آ جا, جوائن کر لے, سال کی فیس مجھے دے دے, 3 یا 4 مہینے میں ہم کیریئر اور اسٹارٹ اپ والا کورس پہ پہنچ جائیں گے, موڈیولز پہ پہنچ جائیں گے. میں نے کہا میں تجھے آفر کرتا ہوں, تو میرے ساتھ کام کر, کیونکہ میرے لیے یہ ایک یونیک چیز ہے. میں سیکھوں گا اور اپنی جو سروسز ہیں اس میں ایک فارگیونیس کو ایڈ کر لوں گا.
اچھا لیکن یہ تو سوری آپ کی بات منقطع ہو گئی، یہ تو وہی NLP میں آ گئی نا، جب آپ مائنڈ کنٹرول اور یہ ساری چیزیں جذبات کی سکھاتے ہیں. نہیں، میرا تھوڑے سے نا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اوکے میرا تو مجھے کوئی ابھی 33-34 لوگوں نے جوائن کر لیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے دن کے اندر ان کو سیلف ہپنوسس اور NLP آ چکا ہوگا. میرے لیے جو NLP اور سیلف ہپنوسس اور ٹیلیپیتھی ہے نا، وہ سی کیٹیگری کی ایک چیز ہے. وہ اتنی اب جیسے پرسوں میرا سیشن ہے تھرسڈے کو، وہ ہے ہی مائنڈ فلنس اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہے. میری جو میتھڈالوجی ہے جس کو میں نیورو اسپرچولیٹی کہتا ہوں، اس کے اندر کانشیس فیلڈز کے اوپر میں کام کرتا ہوں. NLP تو میں یہ جتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے نا، یہ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہوں، یعنی کہ کوئی بینک میں ہو، کسی کا سٹارٹ اپ ہو، کوئی IT کی فیلڈ کا ہو، NLP اور سیلف ہپنوسس اس 6000 کے اندر ہے. یہ میں نے سب کو سکھا دینا. میری طرف کاروبار بنا لیں. کیونکہ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے پتا چلا، مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا بینک میں رہتے ہوئے، کہ لوگ NLP سکھاتے ہیں کہ لاکھ 2 لاکھ روپے لیتے ہیں. میں تو محترمہ اس کو 6000 روپے کے اندر سکھا دینے لگا. اتنی عام چیز ہے. پتہ ہے سر، ہوتا یہ ہے کہ سوری لیکن میری اپنی تھاٹ ہے کہ جتنا زیادہ خلوص ہوگا نا، جو گیونگ ہوگا، دینے والا ہوگا، اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں ظاہر ساتھ آتی ہیں. اور ان دعاؤں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کانگریچولیشنز اینڈ وش یو آل دی بیسٹ سر. اللہ کرے کہ یہ چلے انشاءاللہ. یو آر موسٹ ویلکم. اور خاص طور پہ اگر آپ کا ذہن اسٹارٹ اپ کا ہے، اپنے بزنس کا ہے، تو پھر تو آپ کو ویلکم. کیونکہ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یار 50,000 کی نوکری سے بہتر ہے 55,000 کا کاروبار کر لو. یار وہ بہتر ہے. 5,000 اوپر رکھ لو. پھر آہستہ آہستہ دیکھیں 50,000 نے بھی تو 5 سال میں 5 لاکھ بننا ہے نا. والا جو کاروبار ہے یار، اس کو دینا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اور آپ کی محنت نے، جو اس کی توفیق سے ہے. تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو اینی ون ہو از مور انٹرسٹیڈ کہ وہ اپنا کام کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، تو وہ تو میری طرف سے ڈبل سلوٹ ہے، اس کو وہ ضرور آئے. ٹھیک ہے، گریٹ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم سر. السلام سر، میرا پہلا ایک کوشچن یہ ہے کہ نام بتا دیجیے، نام اور شہر بتا دیجیے. میرا نام محمد عمر خان. آئی ایم فرام نمل، اسلام آباد. جی فرمائیے. آئی ایم پرسوئنگ BBA ڈگری. خیر سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے ایک جاب پیچھے ہوتی ہے. یہ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، صحیح ہے کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور سیکنڈلی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ ڈگری تو ہم لوگوں کو کچھ دے ہی نہیں رہی. مطلب ڈگری کا تو کوئی اس ٹائم فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا، کہ بے شک میں BBA کر لوں، BS اکاؤنٹنگ اور فائنینس کر لوں، کام سیٹ سے، نس سے، نمل سے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو مارکیٹ کمپٹیٹو کیسے بنائیں کہ جہاں پہ ہم ہمارے اسکلز کی ویلیو، مطلب اپنے آپ کو ویلیویبل کیسے بنا جائے؟ اچھا بھائی، پہلے سوال کا جواب دوں. یہ میں بھی کیونکہ زندگی میں زیادہ تر حصہ نوکریاں کرتا رہا ہوں، تو یہ ایک مت ہے کہ پہلے نوکری سے ایکسپیرینس لے لو اور اس کے بعد کاروبار کر لو. یہ ایک نہایت نیگیٹو اور فضول کام ہے. ایک بات یاد رکھنا، نوکری، کیونکہ میں نے نوکری کی ہے بہت لمبا عرصہ، نوکری آپ کا ایک ذہن بنا دیتی ہے غلامی والا. آپ ہر یکم تاریخ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ کے اندر ولولہ ایڈونچر ہی ختم کر دیتا ہے، خوف زدہ انسان بنا دیتی ہے. اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ 5-10 سال نوکری کر لی ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر نہیں سکتا پھر، لیکن وہ بہت مشکل سے. تو یہ مت ہے کہ پہلے نوکری کر کے سیکھو، یہ جھوٹ ہے. دوسری آپ کی بات رہے کہ دیکھیں میرے پاس دیکھیں میں اس سارے کام کو نا بڑا اپنا آپ کو نیک درویش صوفی بنا کر نا NGO کے نام پہ بھی کام شروع کر سکتا تھا اور پھر لوگوں سے ڈونیشنز اور یہ وہ چیزیں کھاتا. میں پیورلی بزنس کر رہا ہوں. اور آپ مجھے دیکھیے، میرے پاس بزنس کی اپرچونٹی کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ یونیورسٹی کالجوں کے اندر سکل سکھائے نہیں جا رہے اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ٹریننگ کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ڈے آؤٹ.
کہ آج کام نہیں کرنا, آج ہم ٹریننگ پہ گئے ہیں. So that is why I am using the word transformation. So میرے لیے تو ساری کی ساری اپرچونٹی بنی اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس I will love کہ میرے پاس 14-15 سال کی ایج سے لڑکے آنے شروع ہو جائیں, بچے بچیاں آنے شروع ہو جائیں. وہ 25 سال کی عمر سے پہلے کیا 22-23 سال کی عمر میں میچیورڈ اور سکلفل ہو چکے ہوں گے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں 30-35 سے اوپر والے لوگوں کو نہیں لوں گا, لیکن مجھے حیرت ہوئی پچھلے 3 ہفتوں کے اندر, یار ایون 58 سال کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ بھی اتنے ہی بلینک تھے جتنا ایک ٹین ایجر ہوتا ہے. تو میں نے اب 56-58 سال والے لوگوں کو بھی لے لیا کہ تم بھی آ جاؤ, نہیں کہ کام ہی کرنا ہے نا. If I can start my own business at the age of 54, میں شکل سے تو خیر 60-65 کا لگتا ہوں, لیکن ہوں میں 54 کا. تو I have started my own, so why not somebody who is in his 60s? Why can't he start? So as far as skills which are concerned and which are required to do a proper business or proper job, for that thing, if you are not having in your college, university or in your office, for that thing we have developed Prime Growth Circle, and that is where we are welcoming you. Ji Aurangzeb sahab. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر میرا نام اورنگزیب ہے, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. جی سر. سر ایک کوشچن, یو جسٹ ایکسپلیننگ ون تھنگ کہ اگر بندہ بہت زیادہ جاب کر لے تو اس سے پھر بزنس نہیں ہوتا. یہ اپوزٹ بھی, میرا خیال ہے, یہ تھاٹ ہے, یہ اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بہت ساری مطلب بزنس سے گزرے ہیں نا تو پھر جاب مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. جی 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 بالکل بالکل. اس وجہ سے اورنگزیب صاحب کے میرے سے اتفاق کریں گے, دونوں کا مائنڈ سیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. کدھر یکم کو سوچنے والا, کدھر روز کی روٹی کمانے والا, کدھر اب اس کا کینوس اتنا بڑا ہے, اور کدھر وہ محدود سا ایک کتنا بڑا ادارہ ہوگا. جیسے میں لاسٹ ٹائم MCB بینک میں تھا, 15,000 بندے تھے اس کے اندر, اور وہ سارے کے سارے ملازم ہی تھے نا, اور کیا تھے. تو ہم یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا کہ جی ہم بڑے ایگزیکٹو آفیسر ہیں, لیکن تھے تو ملازم ہی نا سیٹ کے. تو اس وجہ سے مائنڈ سیٹ اور they live in different worlds. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایگزیکٹلی کبھی بھی میچ نہیں ہو سکتا. امپلائی امپلائر سائیکالوجی کبھی سیم ہو ہی نہیں سکتی. بالکل میں اور اس سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری چیز سر, ایک سوال اور ہے, اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے, پر وہ کسی نہ کسی فیز میں آتا ہے. وہ ہوتا ہے ایلیمنٹ آف فیئر, لیٹنگ گو. اب ہمارے پاس معاشرے میں جتنے بھی موسٹلی لوگ ہوں گے نا جو یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت چھوٹا سرکل ہوتا ہے, وہ اسی کے اندر سے نا اپنی ہر چیز چلا رہے ہوتے ہیں. تو ٹو ڈو سم تھنگ نا ان کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, ان کی اپرچونٹی کاسٹ بن جاتی ہے. وہ فیصلہ لے ہی نہیں پاتے, وہ اپنی اپرچونٹی کاسٹ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار میں یہ جاب چھوڑ دوں گا, میں نے اگر فار ایگزامپل اتنے گھنٹے کا یہ کام چھوڑ دیا تو اس کے بعد سسٹم کون چلائے گا. تو وہ کبھی بھی یہ اسٹیپ لے ہی نہیں پاتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیسے آپ اس فیئر کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ نے اورنگزیب صاحب if you were present during my small presentation, I'm really sorry to ask something that was already addressed. I was not present. تو اورنگزیب صاحب اصل میں نا میں نے جو یہ پرائم گروتھ سرکل ہے نا, اس کی نمبر 1 چیز رکھی ہوئی ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ مینٹل اسٹرینتھ اینڈ برین ہیلتھ. میرا ماننا یہ ہے کہ unless somebody is not skilled through his mind, he cannot do anything. یہ جتنی ساری باتیں ہیں نا, کمیونیکیشن اسکلز, سوشل اسکلز, کیریئر پلاننگ, ڈیسیژن میکنگ, سب سے پہلے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تاڑ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ وہ آتی ہے آپ کا برین کس حد تک آپ کے کنٹرول میں ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی مائی بابے کے پیچھے رہ کے غائب تو نہیں ہو جاتے, یا کسی سے ایک دم مروب تو نہیں ہو جاتے, یا ڈر تو نہیں جاتے, یا اس طرح کی چیزوں میں تو نہیں چلے جاتے. That is why میں نے پہلے 2 ماہ صرف اور صرف مینٹل اسٹرینتھ پہ لگانا ہے. That is why ابھی اگر آپ نے سنا ہے کہ تھرسڈے کو, پرسوں سے وہ اونلی ممبرز ہیں, آج کل تو یہ والا تو اوپن تھا. جو پرسوں میں شروع کر رہا ہوں وہ اپنی ڈیفینیشن دینے لگا ہوں مائنڈفلنس کی, میڈیٹیشن کی, اسپرچویلٹی کی, اور ایکسرسائز کر کے ساتھ دکھانے لگا ہوں کہ بھائی یہ ہوگا
اور اس کے نتائج بتانے لگا ہوں. کیونکہ میرے پاس جو مرضی ایج کا بندہ آئے, جس مرضی بیک گراؤنڈ کا آئے, اورنگزیب صاحب سب سے پہلے میں نے اس کا دماغ پکڑ لیا کہ بھائی تو پہلے اس کو تو مضبوط کر. دیکھیں جب دماغ مضبوط ہو گیا ڈسیزن کرنا سیکھ جائے گا. ڈسیزن کا ایک ہوتا ہے پنجابی میں پار اٹھانا, ڈسیزن کا پار اٹھانا سیکھ جائے گا. اور دیکھیں مثال کے طور پہ جاب والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں, میں نے خود 35 سال نوکری کی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی کیا اچھے اور برے مہینے نہیں آتے, کیا کئی دن ایسے نہیں گزرتے نوکری پہ کہ لگتا ہے کہ کل انہوں نے مجھے بلانا نہیں, مجھے نکال دینا ہے, مجھے تنخواہ نہیں ملنی. کئی سال ایسے نہیں آتے جس میں پریزنٹ ٹھیک نہیں ہوتی, صحیح انکریمنٹ نہیں لگتا, بونس نہیں آتا, زندہ رہتے ہو نا یار. جاب تو بادشاہی ہے, سب سے بڑی یہ ہے آزادی. ہاں یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ ایسے ماحول کو پریکٹس کرنے کے لیے بیوی بچوں کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ آئی ایم بلیسڈ, میرے پنگوں کے لیے میری بیوی مجھے برداشت کرتی ہے. یہ میرے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ضرور ہے. لیکن اگر کوئی میرے سے پرسنل سوشل سکل جس کو میں کہتا ہوں اس میں میرٹل ریلیشن شپ بھی ہے. یعنی کہ جو سوشل سکلز ماڈیول کو جب ہم جائیں گے تو اس میں صرف اور صرف ہم پروفیشنل نہیں سکھا رہے, ہم میرٹل ریلیشن شپ پہ بھی سکھا رہے ہیں. بیوی کو ہنسی خوشی بلی چڑھانے کا کیا طریقہ کار ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. بیوٹیفل سر. اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے لیے 6,000 چارج کر رہے ہیں پورے سال کا؟ جی 5 سال پر ایئر. اس وجہ سے کہ ابھی رکھنا تو اس کا 35,000 تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سٹارٹ کے اندر نا سٹارٹ کے اندر 35 بھی کام ہے. نہیں دیکھیں باپ پتہ کیا ہے, میں آپ کو اورنگزیب ایک بڑی عجیب کہانی سنا. آج سے 2-3 سال پہلے میرے دماغ میں بینک میں ہی تھا تو عجیب و غریب خیال آیا, میں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا مفت, اور میں نے مارک کیے بلوچستان, گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب, انٹیریئر سندھ, اس نظریے سے کہ جیسے ہمارے پاس کراچی, لاہور, اسلام آباد میں فیسلٹیز ہیں وہاں پہ نہیں تھی. اب جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھے ایک انکشاف ہوا کہ یار لوگوں کے پاس تو موبائل اور کمپیوٹر ہی نہیں ہے, تو میں کون سا آن لائن بزنس سکھا رہا ہوں. گلگت بلتستان میں تو جیسے ابھی بھی 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے بجلی آ رہی ہے, تو کلاس کے ٹائم تو بجلی ہی نہیں ہوتی. تو ایک تو میرا خیر میں کسی دن کوئی ایک سیشن رکھوں گا اور اس میں اپنا سارا ایکسپیرینس بتاؤں گا. لیکن بہرحال اب میں نے کیا کیا ہے کہ بلتستان کو صرف فوکس کر لیا ہے. میں اب ڈونیشنز, فاؤنڈیشنز, سارے کے سارے کام میری اپنی نہیں ہے, میرے دوستوں کی وہاں پہ, میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو میں بتانے والا مقصد یہ تھا اورنگزیب صاحب, مجھے یہ پتہ چل گیا اورنگزیب صاحب ہم جو کراچی لاہور اسلام آباد میں رہتے ہیں, خدا کی قسم پاکستان میں کتنی غربت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. یعنی کہ میں بڑے بڑے بیکورڈ ایریاز میں پوسٹڈ رہا ہوں, لیکن اب یقین کیجیے نوشہری کے اندر نہ بجلی ہے نہ انٹرنیٹ ہے. یہ مجھے وہ پڑھا کے ہی پتا چلا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ تب میں نے مفت پڑھایا, مفت کو یار کوئی قدر ہی نہیں کرتا, کلاسز ہی پوری طرح اٹینڈ نہیں کرتے تھے, تو میں نے اب فیس رکھا. تو ایگزیکٹلی سر آپ بزنس نہیں کر رہے, آپ نے کہا تھا میں خود بزنس کر رہا ہوں, آپ بزنس نہیں کر رہے, آپ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. آپ اسے بزنس کہہ لیں. میرا مقصد یہ ہے اورنگزیب صاحب, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ I want to support people to start startups. میرا مقصد یہ ہے کہ کمرشل بزنس بھی ود پرپز ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب NGO بنا کے ڈونیشنز لے کے اپنا اور گھر چلائیں اور عیاشیاں کریں, پروڈکٹ خریدیں. آپ کمائیں, کھل کے کمائیں, بہت زیادہ کمائیں, اور خود بھی عیاشی کریں, لوگوں کو بھی کریں. آپ نے بڑا اچھا آلٹرنیٹ دیا ہے یہ NGO کا, مجھے اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. مجھے نہیں چاہیے, میں نے کل کو سر میں نے کیونکہ میرا اسپرچویلٹی سے بڑا لمبا تعلق ہے, تو میں نے سر صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, قربانی کے پیسے اور یہ NGO یہ میں نے نہیں کرنا, مجھے نہیں چاہیے. بیوٹیفل سر, مجھے پہلی دفعہ زندگی میں لگ رہا ہے کوئی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آدھے لوگ میرے جاننے والے مجھے کوئی پیر پور بنانے کے چکر میں تھے, میں بڑے پیسے کما لیتا, لیکن میں نہیں. ابھی تک بن چکے ہوتے ہیں. نہیں میں بڑے پیسے تھے, مجھے 6,000 ہزار تھوڑی اکٹھے کرنے پڑتے, مجھے تو 60 لاکھ آنا تھا, لیکن نہیں, وہ دیٹ از ناٹ جائز. تھینک یو سو مچ سر, آئی وونٹ ٹیک مور ٹائم. تھینک یو سر, موسٹ ویلکم سر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جوائن. ایک سوال سر کرنا سکتے ہیں؟ جی آصف بھائی. اچھا سر, یہ بھی آپ نے بات کی جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یا جاب کے اندر لوگ جو ہے نا ایک اسٹریس ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ایک کام کرنا ہے,
ایک غلامی والا کلچر ہے نا, تو اس کے اندر یہ آپ جو ٹریننگ دیں گے اس کے اندر سے ہم سیکٹر میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کیسے اسٹریس فری ہو کے اپنی جاب کرے, اس بارے میں کیا آپ رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں بھائی, ابھی جو میں نے بار بار بات کروں گا نا کہ مینٹل اسٹرینتھ اور برین ہیلتھ, میں نے کچھ ایسی ٹیکنیکس ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں نیورو اسپرچل میتھڈالوجی کے تحت کہ آپ کو آگ میں بھی کھڑا کر دیا جائے گا نا تب سکون سے کر لیں گے. بیسک بات یہ ہے کہ بدتمیز آدمی سے ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے. دس از واٹ آئی ول ٹیچ یو اور ٹرین یو ہاؤ ٹو ہینڈل ٹف سچویشن اینڈ بیڈ یہ سکھاؤں گا. تو پھر بے شک نوکری بھی یہ تھوڑی ہے سارا پاکستان ہی اب کاروبار کرے گا تو یہ سیٹھوں کے کاروبار بند کرانے نہیں, ظاہر ایک بہت تھوڑی تعداد ہوگی جو کام کرے گی. لیکن میں نے انکلائنیشن بتائی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اسٹارٹ اپس کے لیے کام کروں, لیکن میں نے خود 30 سال نوکری کی ہے. اور آپ یقین کیجیے, آپ کبھی ایم سی وی میں پوچھ لیجیے گا, لاسٹ 10 years were heaven for me. مجھے الحمدللہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ایمان ہو گیا تھا بہت زیادہ, کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ جب رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو میں کسی کو اچھا یا برا کیوں کہوں. پھر ساتھ یہ ٹیکنیکس میں نے سیکھی تو مجھے غصہ نہیں چڑھتا تھا آفس کے اندر, میں انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتا تھا, میں ریئیکشن نہیں دیتا تھا. دس از واٹ ون ہیز ٹو لرن وٹ ایور the situation is. You have to learn how to ride your own mind. کوئی اور سواری نہ کرے, آپ خود سے سواری کریں, پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. اچھا جی, یہ ایک سوال ہے, یہ سب کے لیے ہوگا. What will be the structure of 1 year program, online group meetings, اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں لائیو سیشنز ہیں, واٹس ایپ ہیلپ لائن ہے, ای میل ہے, اور اس کے علاوہ جو ان سا ہے ریکارڈیڈ لیکچرز ہیں. پھر آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے 6-7 بڑے شہر میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں گا, میٹ اپس کروں گا, لوگوں سے انٹریکٹ کروں گا. کیونکہ ایک قسم کا ہے ہی, میری کمپنی بھی آن لائن ہے اور میرا کام بھی آن لائن ہے, لیکن میں تھوڑا سا ہائبرڈ ماڈل رکھوں گا, لوگوں سے ملوں جلوں گا بھی انشاءاللہ. اچھا جی, کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. نہیں سوری, ایک سوال کا میں جواب دے دوں. یہ سبغہ ناصرین کا یہ اورینٹیشن سیشن ہے. نو, اورینٹیشن سیشن جو سا ہے وہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہم یوز کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اسکول SKOOL, وہاں پہ پڑھا ہے. دس از a session to discuss and present what we are. جی بھائی, آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. نام اور شہر پہلے بتا دیجیے گا. محمد اعجاز خانیوال سے. جی بھائی فرمائیے. 38 میری ایج ہے, میں سائلیج کا بزنس کرتا ہوں, ڈیری سیکٹر کا آئٹم ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس سے واقف ہوں گے. جی جی میں جانتا ہوں, میرا داماد جو ان سے ہے وہ ڈیری کا کام کرتا ہے, اس کا اپنا ڈیری ہاؤس ہے, تو اس کے لیے پتا. ماشاءاللہ. تو میں 3 سال سے یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. میرے پاس سیزن میں کوئی 40 کے قریب لوگ کام بھی کرتے ہیں, پرماننٹ 3 سے 4 امپلائی بھی رہتے ہیں. لیکن بزنس جس طرح سروائیو ہونا ہے اس طرح نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ساتھ ساتھ مجھے بھی کوئی مزید ٹریننگ ملے, اور جو مائنڈنس کی آپ کی بات کر رہے ہیں نا, دماغ کی, کہ ہمارا دماغ جب پاورفل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے فیصلے ڈیولپمنٹ یہ ضرور ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر, جس طرح میں نے بتایا نا کہ جاب کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو جاب ڈھونڈ رہا ہے اس کو جاب تک پہنچانا, اور پھر دوسری کیٹیگری وہ ہے جو جاب پہ ہے اور اس کا ستیہ ناش پھرا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنا. اسی طریقے سے بزنس کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو بزنس لڑکے بچارے یا کسی بھی ایج کے بندے 50 60 70 سال کے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا سکھانا کہ بزنس کیسے کرنا ہے, تم نے کیسے ہو سکتا ہے, یعنی کہ اگر صرف پیسے نہیں ہیں تو پیسے جنریٹ کیسے کریں گے. اسی طریقے سے جن کا بزنس ہے ان کو یہ بتانا کہ بزنس کیسے ہوگا. لیکن مین چیز وہی ہے سر کہ سب سے پہلے پرسنالٹی کا آرڈر ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں باقی ساری باتیں بات کی ہیں, جب تک پرسنالٹی ہی یعنی کہ وہ انگزائٹی اسٹریس میں یا پریشانی میں ہے, جو فیصلہ کرتا ہے غلط کرتا ہے, بولتا ہے تو غلط بولتا ہے, سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ پہلے بندے کا دماغ درست کر لو, اس کے بعد سکیلز کے اوپر پرتیں چڑھاتے جاؤ. جی جی, تو یہ کروں گا سر میں انشاءاللہ.
تو بزنس تو ہم بغیر پیسوں کی کر رہے ہیں اور کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں جی الحمدللہ. سر مجھے ہے اندازہ سر. میرا جو داماد ہے وہ پہلے ادھر کبیر والا میں ہی اس کا ڈیری فارم تھا, اب وہ بہاولپور چلا گیا, کافی بڑا سیٹ اپ ہے اس کا, آسٹریلین گائے کا کام کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر ساتھ مل کے آپ کا سیشن بھی ہم جوائن کرتے رہیں گے. جی سر موسٹ ویلکم. ہاں جی انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے سیکھنے کا, زیادہ سے زیادہ سیکھیں تاکہ سر اس ہم کو زیادہ زبردستی سکھا دیں گے. میں نے کہا ہم سے نہ سیکھنے کے لیے نا بہت پتھر کا دل ہونا چاہیے. نہیں انشاءاللہ سیکھیں گے نہیں انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میری ذرا عادت اس قسم کی ہے کہ میں جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں نا تو بس میں پڑ جاتا ہوں. تو جو میرا ماشاءاللہ ممبر بن گیا نا اس کی خیریت نہیں ہے, اس کو میں سکھا کے چھوڑوں. زبردست زبردست ماشاءاللہ. تو ابھی کچھ ہیبٹس چینج کر رہے ہیں کیونکہ بزنس میں نا واک بہت ضروری ہوتی ہے. واک جب کریں گے تو فیصلے لینے میں آسانی ہو جائے گی, اور میڈیٹیشن سر بھی ضروری ہے. میری ایک درخواست ہے, یہ مناسب تو نہیں لگتا مجھے کرتے ہوئے, لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ظاہر ہے میں خود ملتان 10 سال رہا ہوں سر, تو ایک اپنائیت ہے جنوبی پنجاب سے, تو میں اس وائز آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ممبرشپ لینی ہے نا تو سر پرسوں رات 9 بجے سے پہلے لے لیں. اس وجہ سے کہ جو پرسوں رات کو سیشن ہونے والا ہے نا اس نے 50% مسائل تو آپ کے ویسے ٹھیک کر دینے. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا سر انشاءاللہ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اندر لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ یقین کیجئے, آپ مجھے اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے آپ کو جھانسا دیا تھا یا سچی بات کہی تھی. نہیں ضرور سر ضرور. موسٹ ویلکم. انشاءاللہ. اچھا جی, what options are available for females who want to stay anonymous. بالکل جی, ابھی بھی وہ ان کا بڑا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وائس میں کبھی بھی نہ بات کریں, نہ ہمارے ممبرشپ کے اندر سیشنز کے اندر جب وہ آ جائیں اپنا ای میل آئی ڈی کوئی کسی مرد کے نام سے یا کسی اور نام سے بنا لیں, اور ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں نے اس سارے بزنس کے اندر اور اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر, میری 3 بیٹی ہیں ماشاءاللہ, میں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی وائف کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. کیونکہ تھوڑا سا میں جانتا ہوں, کیونکہ میں نے بتایا جس طرح میں نے بلوچستان بلتستان علاقوں کے لیے کام کیا ہے تو پردے کے معاملات کا مجھے پتہ ہے. میں ویسے خود بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ بہت مجبوری ہو تو بات کرتا ہوں, کیونکہ پردہ دار عورت سے تو بالکل نہیں کرتا. تو اس سے میری مسز یا میری بیٹیاں ہیں جو اس سے انٹریکٹ کریں گی, میں نہیں کروں. عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرامنگ کسی نے سیکھنی ہے تو بھائی اس سے رابطہ کر لو یار, پلیز اس سے رابطہ کر لو. سر ایک سوال ہے. جی فرمائیے. جی جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پرائیویسی کا, تو یہ جیسے ہم کوئی کمیونیکیشن, ظاہر سی بات ہے اس میں پرسنل اپنے جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے. وہ تو صرف اس میرے میں ساتھ, صرف میرے ساتھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوری میں آپ کی بات سمجھ گیا, مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. دیکھیں میرے جو نمبرز ہیں نا, خاص طور میں جو ہیلپ لائن ہے وہ میرے مینیجرس کے پاس ہوتی ہے. جب وہ مجھے کہتے ہیں تو اس میں ٹیکسٹ کرتا ہوں, جب کہتے ہیں تو فون کرتا ہوں. میں ہر بندے کو اپنا پرائیویٹ ای میل ایڈریس دینے لگا ہوں تاکہ اس کی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ میرے 18-19 سال ایک صوفی سلسلے میں گزرے ہیں, تو مجھے امانت کا مطلب الحمدللہ میرے جو شیخ صاحب تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. وہ والا معاملہ پرسنل جو بھی ہوگا, بندہ مجھے واٹس ایپ نہیں کرے گا, کمیونٹی کے اندر پوسٹ نہیں کرے گا, وہ مجھے ای میل کرے گا. اور اگر وہ کوئی خاتون ہوئی اور اس کا پرسنل مسئلہ ہوا تو میں معذرت خواہ اپنی بیوی کا نمبر اور ای میل ایڈریس تو نہیں دے سکتا, لیکن یہ میرا وعدہ ہوگا کہ اگر سبجیکٹ میں لکھا ہوگا فرام پرائیویٹ فرام فیمیل تو میں ایز اٹ از اپنی بیوی کو وہ چیز دے دوں گا اور وہ اس کو رسپونڈ کرے گی. اچھا رضوانہ فہمی, آر یو فرام کراچی؟ سر عمر سر میری اصل میں آدھی زندگی گزری ہے کراچی, ابھی لاسٹ میری ایم سی بی بینک میں جو پوسٹنگ تھی وہ بھی کراچی میں, تو کراچی بس میرا گھر ہی ہے. میں کراچی کے کسی گلی محلے کا کچھ کھانے پینے کا ہر چیز آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, میرا اتنا زیادہ زندگی گزری ہے کراچی. اچھا رائٹ سر, تھینک یو. ابھی آپ لاہور میں ہیں سر؟ جی میں لاہور میں ہوں. میرا جو آفس سیٹ اپ ہے وہ ٹھیک ہمارا ہے تو آن لائن, لیکن جو آفیسز ہیں وہ لاہور اور سکردو کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بس آن لائن ہے سر, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو ظاہر ہے آن لائن کرتا تھا تو مجھے روز 20-30 لوگ کہتے تھے ملاقات کا, تو میں ملاقات نہیں کرتا, اسی لیے یہ کام ہے
تو کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرات، پنڈی، سکردو، گلگت، یہاں پہ ارادہ ہے کہ یہاں پہ ریگولر میٹ اپس ہو جایا کریں تاکہ لوگوں کو ہوتی ہے ضرورت انٹریکشن کی، میٹ اپس کر لوں. اور ایک انرجی بھی ملتی ہے نا سر میٹ اپس میں. یہ بھی ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اینی ون ایلس جی، کوئی اور سوال یا کوئی اور کمنٹ یا کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ السلام جی. سر میں لقمان تنولی اسلام آباد سے، جی سر، میں ایک آئی ٹی کمپنی رن کر رہا ہوں. میرے 3 کوشچن ہیں. ایک، مجھے بزنس کرتے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے، لیکن بزنس اسکیل کرنے میں نا بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. جی جی اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ سیکنڈ جو ہے، اس سے بھی زیادہ پرابلم جو آتی ہے وہ امپلائیز ریٹین کرنے کی آتی ہے. ہم ہائر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آئی ٹی میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. بہت بڑی جو کمپنیز ہے وہ اچھی سیلری پہ آپ کا ٹرین کیا ہوا امپلائی اٹھا لیتی ہیں. تو امپلائی ریٹینشن کس طرح کریں؟ اور بڑی کمپنیز کو کمپیٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی چاہیے. ہم ایک لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی انویسٹمنٹ کس طرح انہینس کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا لقمان بھائی، تھوڑا سا بتائیں گے کہ آئی ٹی کے کس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں؟ وہ ہم انٹرپرائز اکوپمنٹ ڈیل کرتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کو ہم ٹینڈرنگ میں جاتے ہیں. سرور، سوئچز، فائر وال، نیٹ ورکنگ، سی سی ٹی وی، یہ والی پروڈکٹس ہیں ہماری. ہاں، یہ تو پھر آپ کو مسئلہ رہتا ہوگا کیونکہ لوگ آتے ہوں گے، سیکھتے ہوں گے، اپنا ہی کام شروع کر لیتے ہوں گے. اپنا بھی کرتے ہیں، پلس بڑی کمپنیز ہیں جو بلینز میں بزنس کرتی ہیں، وہ ہم اگر 50,000 دیتے ہیں تو اسی امپلائی کو 1.5 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں. تو یہ ایک کیونکہ ہے تو یہ میرے موڈیولز اور کورس کا حصہ، لیکن آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا فارمولا کیا ہے امپلائی ریٹینشن کے لیے اور بزنس کو بڑھانے کے لیے. ایک تو وہی میں بار بار ہر چیز میں کہوں گا، مینٹل اسٹرینتھ. دوسری نا، اصل میں لوگوں کے ساتھ نا ریلیشن شپ نہیں بنانا آتا. جی سر. امپلائی کے ساتھ نا بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں سر، یہ جو جملے لکھتے ہیں نا لوگ، یہ سچ ہے. جو امپلائی ہے نا سر، وہ کم تنخواہ برداشت کر لیتا ہے، انوائرمنٹ نہیں کرتا. تو مائٹ بی یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو بی اے لویبل پرسن فار اینی ون. ٹھیک ہے. دوسرا، شاید آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ شیئرنگ میں کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ مینز ان کو لگے کہ یہ اکیلا ہی نہیں کما رہا، یعنی کہ آپ وہ پیر نہیں ہے جو خود پراڈوں میں پھر رہا ہے اور دوپہر کی روٹی نہیں ملی مرید کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں لوگوں کو بتانا سکھانا، تو ہر چیز میں کہنا مجھے ذرا معیوب سا لگتا ہے. میں یہ ساری چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکسیس کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. تو اگر آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. آئی ول ٹرائی ٹو میک یو اے پرسن جس کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل ہو جائے. میری بیس یہ ہوگی کہ میں آپ کو ایک ایسا بندہ بنانے کی کوشش کروں گا کہ جس کو چھوڑنا ایک مشکل فیصلہ ہو. یعنی کہ بہت ہی، یعنی کہ ₹1,00,000 آپ دے رہے ہیں تو اگلا 10 لاکھ دے تو جائے، 3 لاکھ پہ یا 4 لاکھ پہ نہ جائے. ایک تو میں یہ کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ شو دیکھنا چاہوں گا، جو مجھے آپ کی ڈی پی آ رہی ہے، میں آپ کو جج کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی آپ کا شعبہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے مطابق چوز کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ہماری قسمت نے یا ہماری کارکردگی کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے اور ٹکریں ہم کہیں اور مار رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو بھی ممبر بنتا ہے میں اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتا ہوں، اور یہ ریگولر کرتا رہوں گا میں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ صرف اپنی منہ زبانی میں ولی اللہ نہ بنا رہا ہوں. مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ یہ بندہ کس طرف کیسے کر رہا ہے. تو یہ لقمان صاحب، یہ 2 کام کروں گا ٹو میک یو لویبل. And number 2, I will try to find are you in a fit for personality business or not. ٹھیک ہو گیا وہ بالکل ہی مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس وجہ سے امپلائی ریٹین نہیں ہو رہے. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آج پریزنٹیشن میں بھی اصل مسئلہ سر ہوتا ہے تشخیص. علاج پھر اللہ تعالیٰ رحمت کر ہی دیتا ہے. ہمارا بیڑا غرق تب ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یار منہ کس طرف کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو میں ضرور جوائن کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میری صرف ایک ریکویسٹ ہے سب سے، خاص طور پہ جو ذہنی طور پہ پریشان ہیں، کچھ اس طرح کی کلیمٹیز ہیں، تو میں ڈیٹوں کی طرح بار بار کہوں گا کہ یار پرسوں سے پہلے کر لیں. خیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے بند ہو جانے، اس کے بعد دروازے تب بھی کھلے رہیں گے. وہ سیشن آپ کو
लाइव मिल जाएगा, लेकिन अच्छा होगा अगर आप कर लें। अच्छा जी यूनुस, जी जी बताइए। मैं लेट आई हूँ, आपको इधर ज्वाइन किया है तो आपने क्या बताया है मुझे नहीं पता, आप अगर समराइज करके थोड़ा बता दें फिर से। मैम कोई मसला नहीं है, मैं आपको 2 लाइनों में बता देता हूँ। मैंने एक तो तशखीस की है कि इश्यूज हैं क्या, वाई पीपल फेल। उसमें मैंने ये कहा है कि लोगों के पास एक ग्रोथ के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट और स्किल सेट नहीं होता, राइट माइंड नहीं होता। इलाज मैंने ये बताया है कि प्राइम ग्रोथ सर्कल को हमने डेवलप किया है कि हम लोगों को हेल्दी माइंड डेवलप करके दें, हम लोगों को वो स्किल सेट दें जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वो एटीट्यूड और वो सोशल स्किल्स दें जो उनके लिए आगे चल के काम आ सकता है। ये हमने मुख्तसर बताया है। मैंने मुख्तसर तो नहीं बताया होता तो मैंने लंबी बातें ही हैं, लेकिन आपको मैंने समरी कर दी। अच्छा जी यूनुस खान से पूछ रहे हैं, सर हाउ यू वैल्यूएट सम पर्सनैलिटी। मैं 2 तरीके से करता हूँ, एक तो मेरे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है और एक अपनी इंट्यूशन से करता हूँ। जो जो मेरा मेंबर बनता जाएगा, क्योंकि हर चीज मैंने ना अपने कलेजे के सामने लगा के रखनी, ये मैं सिखा दूंगा। इंट्यूशन से कैसे पर्सनैलिटी एनालाइज होती है या लोग कैसे नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका मुजाहरा मैं बहुत दफा कर चुका हूँ लोगों के साथ, तो वो मैं सिखा दूंगा। तो मैं दोनों चीजें, साइकोलॉजिकल टेस्ट प्लस इंट्यूशन, मैं दोनों चीजों को यूज करता हूँ। नुमान आदिल, आई हैव इमोशनल प्रॉब्लम, ये तो डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इमोशंस पे तो 2 तरह का ब्रेन मैंने अभी समझाया था कि एक थिंकिंग ब्रेन होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है। थिंकिंग ब्रेन का जो बेड़ा गर्क है वो इमोशनल ब्रेन करता है। तो हम बेसिकली इमोशंस को किल नहीं करते, वो जिस तरह वो सूफी कहते हैं ना कि तज़किये नफ्स खत्म ही कर, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को बताते हैं कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, तो ये हम सिखाते हैं। Anyone, let's see. How often there will be 1-to-1 sessions? अभी हफ्ते में 2 दफा, अगर लोगों के पास टाइम हुआ रोजाना का तो मैं 7 दिन कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी है। औरंगजेब साहब आपने कोई चीज पूछनी है, आपका हैंड रेज है, ये पुराने वाला है। सर पुराना ही होगा, लेकिन थैंक यू सो मच, इट वाज ब्यूटीफुल। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा था कुछ सेमिनार होगा कोई पर्सनल ग्रोथ का। आपने बहुत चीजों को एड्रेस जैसे पहले ही मेरा बड़ा दिमाग खराब है, मजीद ना करें आप, रहने दें। आपने बहुत चीजें एड्रेस किया। कोई तारीफ नहीं करना, बहुत डिफरेंट चीजें जिस तरह बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआ करें, पैसे कमाऊं बहुत ज्यादा, नीयत लेकिन मेरी नेक रहे, क्योंकि मैंने ना बड़े बड़े अच्छे लोगों का ना नीयत नेकी से बुराई की तरफ जाते देखा है। बस अल्लाह ताला से एक ही चीज का डर लगता है, उस ये दुआ है कि बहुत कमाऊं, बहुत ज्यादा कमाऊं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना है और ऐशी भी करनी है। और लेकिन साथ ये है कि अल्लाह का खौफ रहे, मोहब्बत रहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नीयत सही रहे। आपको इसके लिए वाकई कोई स्पिरिचुअल चीज चाहिए जो आपको बांधे रखे और कहे कि हाँ तू मैं आपको पीर बनाने के लिए तैयार हूँ औरंगजेब साहब, आप मेरे पीर हो जाए। नहीं सर, इसके लिए आपको कोई चाहिए जो आपको पकड़ के रखे कि नहीं यार तू भटकेगा नहीं। नहीं है, मेरे सर पे मेरे शेख हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है सर। मैं जब कोई गड़बड़, क्योंकि मैं अक्सर गड़बड़ करने की कोशिश करता हूँ, करने नहीं देते। ब्यूटीफुल सर। अच्छा भाई, कोई इसी और का कोई सवाल हो, कोई बात करना चाह रहा हो? मुझे असल में ना मेरी इस वक्त रात को जी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। सर मेरा सवाल ये है कि एक बंदे का जो ज़ाती एक्सपीरियंस हो और उसके बाद वो हील हुआ हो और उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हो, लेकिन वो जाहिर ये है कि उसमें आप उस हीलिंग प्रोसेस से तो नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि वो तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एक्सपेंड करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? जी मैंने वो थोड़ी देर पहले बताया कि एक साहब ने आज मुझे फ़ोन किया, उनका इशू ये था कि वो फॉरगिवनेस काउंसिल बनना चाह रहे हैं ना, बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब होगा क्या कि सबसे पहले मैं समझूंगा कि वो फॉरगिवनेस को समझता क्या है, फिर उसके अंदर चीजें ऐड करनी शुरू कर दूंगा। दैट्स हाउ आई विल डू। मैं फ्रंट पे खुद लीड नहीं करूंगा, जिसका आइडिया लीड वही करेगा, क्योंकि आपने जिस तरह फरमाया उसका जाती एक्सपीरियंस है। तो आई विल असिस्ट हिम टू डू दैट बिजनेस, आई विल नॉट गाइड और सुपरवाइज हिम, आई विल जस्ट असिस्ट। ठीक है, थैंक यू सर।
سر آپ کا تصوف کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اچھا, انسان حق اور سچ کی پہچان کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلقات بنا کے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائن ہونی چاہیے, پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا ایک بزی ہوں, میری ایک کال ہے یو ایس کے اندر, تو میں اجازت چاہوں گا. نائس میٹنگ یو. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو, کوئی چیز جاننا چاہتے ہوں تو یہ یا جو ممبرس بننا چاہتا ہے, کمٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ 0311173396 یہ نمبر آ رہا ہوگا آپ کی اسکرینس کے اوپر. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا, ٹیکنیکل مینیجر سے کہ ذرا ادھر بھی کر دیں. السلام جی غلام بھائی. میرا ایک سوال تھا, کیونکہ میں تھوڑا مس ہو گیا, تو میرا ایک سوال ہے بس کہ نا میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ رہا ہوں اس وقت, اور میں اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں, تو آپ اس حوالے سے بھی مجھے اسسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے؟ جی میں بالکل کر سکتا ہوں. آئی ول لو, کیونکہ میں نے آج سے 2 سال پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک بڑا لیبوریس قسم کا کیس اسٹڈی بھی کرایا ہوا ہے, کیونکہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا انفوٹینمنٹ کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا کا انچارج تھا, تو وہ مجھے اسسٹ کرتا ہے اس چیز کے اندر. ویسے بائی دا وے میں اکیلا نہیں ہوں, ہمارے 12-13 لوگ ہیں مختلف فیلڈ کے ایکسپرٹس جو مجھے سپورٹ اور اسسٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر یہ کام کرنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو سب سے پہلے تو سکھائیں گے کہ کاروبار کس کو کہتے ہیں, کاروبار کرتے کیسے ہیں, اور پھر سکھائیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آپ اپنا سیٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں. کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا سکھائیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے آپ کو سکھاؤں گا جو لوگ اکثر نہیں سکھاتے, میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو سکھاؤں گا ہیومن سائیکالوجی, کہ اس کے ساتھ کھیلتے کیسے ہیں. پھر میں آپ کو سکھاؤں گا نیورو مارکیٹنگ, جو ایک نئی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کی جو مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیکنیک ہے وہ لوگوں کے نیورولوجیکل پیٹرن پہ جا کے امپیکٹ ہے. پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنی پرسنل پروفائلنگ کیسے کرنی ہے, کیسے آپ کو لوگ باعزت اور ایک بڑا آدمی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کام لے کر آئے. نمبر 4 میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کی کمپنی کا بزنس کا سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے, کن چیزوں پہ پیسے لگانے ہیں, کن چیزوں پہ پیسے نہیں لگانے. سمجھ گیا میں. سر ایک کوسچن, ایک جی لقمان صاحب, آپ کے ساتھ 1-to-1 سیشن کرنا ہو تو کیسے اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے؟ اپوائنٹمنٹ لے لیں آپ 0311, وہ میرا ایک ہی میرا نمبر ہے, آپ میرے مینیجر سے بات کر لیجیے, کیونکہ اس کا طریقہ 1-to-1 سیشن کا سر یہ ہوتا ہے کہ میرے جو پہلی میری ڈائگنوسس کال ہے وہ فری ہوتی ہے, آپ ٹائم لے لیں گے, میرے ساتھ کال کی اپوائنٹمنٹ فکس ہو جائے گی, وی ول ٹاک ان ڈیٹیل, آپ اپنا بتائیں گے, میری جو اسیسمنٹس ہوں گی میں آپ کو وہ بتاؤں گا, پھر سولوشن بتاؤں گا, اور اگر آپ کا فیصلہ یہی ہوا کہ 1-to-1 کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو 1-to-1 ہی کرنا ہو تو اس کے چارجز بتا دوں. بہتر, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یونس خان سے ہمارے ہیں سر, آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. سو ہاؤ یور بھی, آپ تو ہمارے رشتے دار ہوئے نا, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کے ساتھ تو ہمارا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے, کیونکہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, اگر آپ سوچیں, خاص طور میرا جو ان سے انڈیویجول پروگرامس ہیں, میرے مختلف پروگرامس ہیں, یہ پی جی سی یا پرائم گروتھ سرکل ایک حصہ ہے اس کا, اس کے علاوہ 3-4 حصے ہیں میرے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ والا بندہ جانے گا کہ سب سے بڑی چیز اس نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, کس چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے, کیسے مارکیٹ کے اندر ایسے جانا ہے. جی کوئی اور سوال, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم سر. جی والسلام جی, وہی فرمائیے, نام اور شہر. سر یونس اقبال ہوں, یونس اقبال بھاولپور سے ہوں. جی سر موسٹ ویلکم. میں سر ایکچولی نا میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں. یار ایک دم نہ چھوڑ دینا, پہلے ابھی نہیں چھوڑ رہا. جی ابھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا. ایکچولی میں نا پاکستان کی فیمس جو پرسنالٹی ہے نا ان کے پاس جاب کرتا ہوں. ان کے پاس نا اس وقت سزوکی کا سیٹ اپ ہے, ڈیلرشپ ہے. تو اب ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی کاروبار میں آ رہی ہیں سر. اور اس کے علاوہ ایج کتنی ہے یونس بھائی؟ سر میں 41 ایئرس, بلکہ 40 ایئرس کا ہوں ابھی. اور میں کیا جان سکتا ہوں کہ ابھی آپ کا شعبہ کیا ہے, کس سلسلے میں کام کرتے ہیں آپ؟ آئی ٹی کا ہے میرے پاس شعبہ نا سر, نیٹ ورکنگ کی ہے, اور سر اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سنبھالی ہوئی ہے وہاں پہ. کتنے سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ سر مجھے ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے. آپ ایک کام کیجئے, یہ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے لیجئے آپ ذرا, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. شاید آپ ہمیں 0311 والے نمبر پہ نا آپ کل کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لے لیجیے. ٹھیک ہے سر. 0311 آگے کیا ہوگا سر؟
یہ نمبر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سر مجھے. اچھا 031117 ہاں جی یہ ذرا ٹائپ کر دیں آپ. میں مینیجر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹائپ کر دیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر بڑی معذرت ہے تو ذرا بدتمیزی سی، لیکن مجھے واقعی somebody waiting for my call. تو انشاءاللہ تعالی رابطہ رہتا ہے، اور آپ میں سے جو جوائن کر لے گا تو انشاءاللہ اس سے ایک دفعہ پھر ملاقات جمعرات کی رات کو ہو جائے گا، وگرنہ جب کبھی آپ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ رابطہ ہوگا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی نہیں سر پاکستان کی مشہور ہر کچھ پہلے تو بہت اچھے تھے سر، لیکن اب سر سزوکی کمپنی میں سے بہت زیادہ چیز کرنا ضرور ملے یہ بڑی پرابلم ہے یار. چاچا کو تو بھیجیے گا پیسے یہاں کیا بولے مجھے نظر نہیں آئے. اور سنائے اللہ کامیاب کرے. بھابھی کا کیا ہوا؟ جو کریں گے بھابھی شکر ہے. نہیں جزاک ٹھیک ہے ملک صاحب.
کیا ہوا کس نے مارا ہے پھر نہ جاؤ بیٹھ لوگے فائدہ تو جی
اللہ تعالیٰ عقل روک دیتا ہے, یاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. گالیاں دینے میں زور دے, گالیاں نہیں دیتے, ایان بھی نہیں دیتا. بابا کل اسکول جائیں گے. جلدی لے لو. 12 بجے تو کہنا کہ وہ میں کھاؤں گی کتنے